बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुखनान ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की तमरीन का बाकी हिस्सा करेंगे। तो इसमें 5वां सवाल है, मलफूज़ात किसे कहते हैं? तो किसी भी बड़े बुज़ुर्ग या सूफ़ी वग़ैरह के जो अक़वाल हैं उन्हें मलफूज़ात कहा जाता है। अक़वाल यानी बातें। अगला सवाल है, मंदरजा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला लफ्ज़ है नीयत। तो आप करेंगे नीयत अहमद खूब अस्त। नीयत अहमद खूब अस्त। अगला है तवाज़ो। मन तवाज़ो रा रेलिफ्रा दूस्त दौरम, यानी दोस्त दारम बोलेंगे हम, दूस्त दौरम। मन तवाज़ुरा दूस्त दौरम। उसके बाद है मुस्तजाब। मुस्तजाब का करेंगे दुआ ये मुस्तजाब मी शवद। दुआ ये मुस्तजाब मी शवद। अगला है हीच वक्त। हीच वक्त दरूग नेमी गुयद। हीच वक्त दरूग नेमी गुयद। अगला है रविश। ज़ाहिर व बातिने वई, वाओ छोटी है वई। ज़ाहिर व बातिने वई एक रविश बूद या ऊ ज़ाहिर व बातिन एक रविश दोस्त। अगला सवाल है, मंदरजा ज़ैल अल्फाज मुज़ारे हैं, इनके मसादिर लिखिए। तो पहला मुज़ारे है शवद, इसका होगा शुदन। अगला है बौशद, इसका होगा बूदन या बौशीदन, 2 है। तीसरा है दहद, इसका है दादन। अगला है औरद, इसका है आबुर्दन। फिर कुनद, ये है करदन। अगला सवाल, मंदरजा ज़ैल अफ़ाल को मनफी बनाइए। तो बेटा इसको मनफी बनाने का तरीका ये है कि इनके शुरू में आपने नून जोड़ देना है सिवाय आरद के। जैसे बौशद है तो ना बाशद हो जाएगा। मी यौबद है तो नेमी यौबद हो जाएगा। दाश्त है तो ये नादाश्त हो जाएगा। गश्त है तो ये नागश्त हो जाएगा। शुनीदम है तो ये नाशुनीदम हो जाएगा। अब जो दूसरे नंबर पे औरत था, बस उसे मैंने इसलिए छोड़ा कि उसका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। वो ये कि अगर कोई लफ्ज़ अलिफ मदा से शुरू हो रहा है आपके पास या अलिफ से शुरू हो रहा है, तो उसमें खाली नून नहीं लगाएंगे हम, बल्कि नून और ये का इजाफा करेंगे। यानी नए औरत, जैसे नया लिखते हैं ना, इस तरह लिखेंगे नए औरत। तो ये सारे हो जाएंगे बौशद ना बौशद, औरद नए औरद, मी यौबद नेमी यौबद, दोस्त ना दोस्त, गश्त ना गश्त, शुनीदम ना शुनीदम। तो बच्चों अब आगे है अमीर खुसरो की गज़लियात। तो आइए सबसे पहले हम पहली गज़ल से शुरू करते हैं। गज़ल हो ये खुसरो। पहली गज़ल, अब्र मी बौरदो मन मी शवम आज यार जुदा। बादल बरस रहा है और मैं दोस्त से जुदा हो रहा हूँ। चुन खुनम दिल बेचुनिन रूज़ से दिलदार जुदा। मैं ऐसे दिन में महबूब से अपने दिल को जुदा कैसे करूँ। तो बेटा
اس شعر میں خسرو بتا رہے ہیں کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ایسے میں دل چاہتا ہے کہ دوست احباب مل کر اس موسم کا لطف لیں، لیکن ایک میں ہوں کہ میری آنکھوں سے بھی بادل کی جھڑی لگی ہے جدائی کے غم میں، اور دوسری طرف موسم بھی بڑا سہانا ہے۔ ایسے میں کوئی بتائے کہ میں کس طرح سے اپنے دوست سے جدا ہو پاؤں گا، کیونکہ اس موسم میں دوست کے ساتھ زندگی کا مزہ لینے کو زیادہ دل چاہتا ہے، جبکہ میرے لیے فراق کے لمحات آ رہے ہیں۔ آگے ہے، ابر و باران و من و یار ستوده به وداع، بادل، بارش، میں اور دوست الوداع کہنے کے لیے کھڑے ہیں۔ من جدا گریے کنان، میں الگ رو رہا ہوں، ابر جدا، بادل الگ، یار جدا اور دوست الگ۔ یعنی پھر سنیے، بادل، بارش، میں اور دوست الوداع کہنے کو کھڑے ہیں، میں الگ رو رہا ہوں، بادل الگ اور دوست الگ۔ اس شعر میں بھی شاعر جدائی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بارش، بادل، میں اور محبوب ہم سبھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت بہت بے چین، بہت بے قرار، بہت اداس ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے سے اپنا درد چھپا رہے ہیں۔ دوست الگ رو رہا ہے، میں الگ رو رہا ہوں، اور بادل جو برس رہا ہے وہ بھی در حقیقت اس جدائی، اس فراق کو دیکھ کر پریشان ہو کر اصل میں رو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدائی کا منظر، جدائی کے لمحات صرف خسرو پر گرا نہیں گزر رہے، بلکہ اس کا دوست بھی پریشان ہے اور آس پاس کے مناظر بھی اداس ہیں۔ اگلا شعر، سبزۂ نو خیز و ہوا خرم و بستان سرسبز۔ سبزہ نیا نیا اگا ہے، ہوا یا موسم شاداب ہے، بستان سرسبز اور باغ سرسبز ہے۔ ہوا کا مطلب موسم بھی ہوتا ہے اور ہوا بھی ہوتا ہے، اور خرم کا مطلب سرسبز و شاداب بھی ہوتا ہے اور خوشگوار بھی ہوتا ہے۔ بلبل روی سیاه مانده ز گلزار جدا، اور بدقسمت بلبل باغ سے جدا ہو گئی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر بہار کا منظر پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر طرف نیا نیا سبزہ اگایا ہے، موسم بہت ہی خوبصورت اور سہانا ہے، اور باغوں میں بھی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور ایسے موسم میں جب دوستوں کو مل بیٹھ کے زندگی کا مزہ لینا تھا، جب انہیں صحیح معنوں میں اپنی محفلیں سجانا تھیں، تو لاچار بلبل، یہاں پہ بلبل سے مراد عاشق ہے، کیونکہ بلبل کو ایک عاشق پرندہ کہا جاتا ہے، اور اکثر اوقات
بلبل کا لفظ ایک عاشق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس سہانے موسم میں جب بلبل نے پھولوں کے حسن کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنا تھی، تو اس موسم میں کیا ہوا کہ اسے باغ سے جدا ہونا پڑا۔ اور دوسری طرف وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پیارے موسم میں لاچار عاشق کو اپنے محبوب سے جدا ہونا پڑا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اداس اور مضطرب ہے۔ اگلا ہے نعمت دید نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا۔ کہتے کہ میں اس کے بعد کہ جب، اب اصل میں یہ ہے کہ جو دوسرا مصرع ہے اس کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور پہلے والے کا بعد میں لے جائیں گے۔ تو دوسرے مصرعے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب آنکھیں دیدار کی نعمت سے محروم ہو گئیں، تو اب آئے گا پہلا مصرع، تو میں اس کے بعد ان آنکھوں کی نعمت نہیں چاہتا۔ تو یہاں پہ خسرو کہتے ہیں کہ مجھے اگر آنکھیں درکار ہیں، مجھے اگر نظر چاہیے، تو صرف اور صرف اس لیے کہ میں ان آنکھوں سے، اس نظر سے اپنے محبوب کو دیکھتا رہوں، لیکن جب محبوب دور چلا جائے تو پھر مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اصل مقصد فوت ہو گیا تو پھر مجھے ان آنکھوں کا کیا فائدہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عاشق کے لیے جو بھی نعمت ہے وہ سب اگر دیدار سے خالی ہو جائے تو پھر اس کے لیے اس نعمت کا ہونا بیکار ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آنکھوں کی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ دیدار کی لذت بھی دے، اور اگر دیدار نہیں ملنا تو پھر یہ آنکھیں بھی چھین لے۔ آگے ہے حسن تو دیر نپاید چون ز خسرو رفتی۔ اگر تو خسرو سے دور چلا گیا تو تیرا حسن دیر تک نہیں رہے گا۔ گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا۔ کیونکہ پھول زیادہ دیر تک نہیں رہتا اگر وہ کانٹے سے جدا ہو جائے۔ تو یہاں پر خسرو محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تو مجھ سے دور جا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ اگر معشوق عاشق سے دور چلا جائے تو دنیا بہت جلد اسے نقصان پہنچا دیتی ہے، بہت جلد اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگرچہ محبوب کے نزدیک عاشق ایک کانٹے کی مانند ہے، لیکن اسے غور کرنا چاہیے کہ کانٹا پھول کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور جب پھول کانٹوں سے دور چلا جاتا ہے تو زمانے کی سخت ہوائیں بہت جلد اس کو ختم کر دیتی ہیں، وہ مرجھا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔